नाजरीन, खदीजा शाह जिन के बारे में हमने आपको खबर दी थी कि वो पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गई हैं, जो कि पीटीआई की सपोर्टर हैं और साबिक़ वज़ीर ख़जाना सलमान शाह की साहबजादी हैं। वो पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गई थी। अभी वो सामने आ गई हैं और उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी पीटीआई की ओहदेदार या कारकुन नहीं रही। तो उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में क्या कहा है, हम ये सुनते हैं और इसके लिए हम चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ और वहाँ पे हम इस बारे में तबसरा मालूम करते हैं कि वो क्यों गायब हुई थी और अभी वापस आने का उनका क्या मकसद है और वो उनका तासुर क्या है कि पीटीआई के बारे में या के गवर्नमेंट के बारे में या उनका अपना मकसद क्या था कि वो क्यों गायब हुई थी और वापस क्यों आई हैं। तो चलते हैं स्टूडियो की तरफ, वहाँ पे हम तबसरा सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। जिस तरह बताया गया है कि खदीजा शाह जो है चकमा दे के पुलिस को भाग गई थी, अब वो मंजर आम पर आ गई हैं। वो क्या कह रही हैं हम खुद सुनते हैं कि इस वक्त ऑडियो अपनी टेप में क्या कह रही हैं। जी अब हम सुनते हैं उसको, तो फिर मज़ीद बातें करेंगे इसके ऊपर। की अथॉरिटीज़ के हवाले करने जा रही हूँ। आई हैव टेकन दिस डिसीजन बिकॉज मेरे लिए पिछले 5 दिन बहुत मुश्किल गुजरे हैं। माई हस्बैंड इज स्टिल इन देयर कैप्टिविटी। ही हैज़ डन नो क्राइम. Neither had my father done any crime, nor had my brother done any crime, nor have I done any crimes. I did not abscond or run away from the law because I am scared or that I'm guilty. I'm neither scared nor am I guilty. But the enormity of the false charges that they are trying to pin on me is something which is very alarming. I am a dual citizen. I want recourse to law. I have been trying to arrange my legal counsel and I have been trying to talk to my embassy to figure out ways of dealing with this situation. یہ میرے مختلف دوستوں کے گھر جا جا کے ادھر مجھے ڈھونڈتے رہے اور ان کو دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو برآمد نہ کیا تو ہم آپ کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالیں گے. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور وقت بدلنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. جو یہ کیس میرے پہ بلڈ کرنے کی پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں 9 مئی کی ماسٹر مائنڈ تھی اور میں اس کی پرائمری سسپیکٹ ہوں. 9 مئی وہ دن تھا جس دن عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا. میں عمران خان کی ایک سپورٹر ہوں. ایک کال آئی ہوئی تھی کہ سارے لبرٹی چوک پہنچے. میں ادھر گئی تو ادھر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے. پروسیشن چلنا شروع ہوئی. اندلیب عباس وہاں تھی. میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی. چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا کے پروٹیسٹ کریں گے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر. پروٹیسٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ہم جا کے چیزیں توڑیں گے, آگ لگائیں گے. کراؤڈ اب بہت بڑا ہو چکا تھا, یہ بہت پرجوش تھا. میں اور اندلیب ہم لوگوں کو روک رہے تھے کہ آپ پلیز کسی چیز کو نہ توڑیں. میرے ساتھ جو اور خواتین وغیرہ تھی, میں نے کہا اگر آپ اندر گئیں تو آپ you are going to be doing something illegal اور آپ کو you are going to get into a lot of trouble because ادھر CCTV بھی ہے اور آپ کی تصویر آئے گی اور آپ کی فوٹیج آئے گی. I was documenting everything اور میں ٹویٹر پہ ویڈیوز لگا رہی تھی. میں نے صرف آبجیکٹیولی تصویریں لگائی ہیں, ویڈیوز لگائی ہیں. میں نے بالکل میں نے یہ بھی کہا لوگوں کو کہ آپ لوگ ادھر آئیں, ہمارے ساتھ پیسفلی پروٹیسٹ کریں. میرا کوئی ایسا ٹویٹر ٹویٹ نہیں ہے جس میں نے کہا ہو کہ جی آپ جا کے آرمی ہاؤس کو اسٹارم کر دیں, آپ کسی چیز کو آگ لگائیں یا آپ کسی چیز کو توڑیں. انہوں نے میرے اوپر چارج لگایا کہ میں یہ ایگزیکیوٹ کر رہی تھی, میں اس کی ماسٹر مائنڈ تھی. میں نے کسی کو انسائٹ نہیں کیا. میں پاکستان آرمی کا ایک حصہ ہوں. اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا پنجاب کی حکومت اور ہماری فیڈرل حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے عوام کو فوج پہ اتنا غصہ ہے. I am now going to hand myself over to the police, to the authorities actually. I hope the Pakistan Army, if I have caused any any disrespect to the institution in their opinion, I will still apologize for it because I'm a part of the Pakistan Army. I have a lot of love for the institution. I will never wish ill for the Pakistan Army or its high command or its Jawans. They're a part of me. I am more military than civilian. So اگر میں نے کسی موشن کے اندر آ کے کوئی بات کر بھی دی ہے, I would like to say I categorically condemn the tord phod that happened at Corps Commander House that day. I categorically
کنڈیم جو ادھر انہوں نے لوگوں نے بارجڈ انٹو دا کور کمانڈر ہاؤس، چیزیں وہاں سے اٹھائی گئی، چیزیں جلائی گئیں. یہ اس کو میں کبھی بھی انڈورس نہیں کرتی. اگر میں نے کوئی ٹویٹ بھی کیے آرمی ہائی کمانڈ کے بارے میں غصہ میں آ کے یا in a wave of emotion, I deleted them, but I would still say I apologize. It's not my place to tell them how to do what they have to do. تو ناظرین، ابھی ہم نے خدیجہ شاہ کا بیان سنا، گو کہ اس وقت وہ زیر حراست نہیں ہے. جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے اس وقت سے جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، 1 سال سے مختلف لوگوں کو مختلف کیسوں میں پکڑا گیا. وہ شہباز گل ہوں، اعظم سواتی ہوں، عمران ریاض ہوں، اور دیگر کو بھی پکڑا ہے، اور امین گنڈا پور کو بھی پکڑا ہے. تو لیکن یہ 9 مئی کے بعد جو ایسا حادثہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو جاتا ہے. جب ہجوم نکلتا ہے تو پھر ایسے حادثات ہو جاتے ہیں. تو ان کو کنٹرول کرنے کا بھی ایک انتظامات ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے وزیر اعظم ہمارے بولے ہیں کہ آئندہ سے یہ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. پریشانی یہ ہے کہ ایسے ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم بولتے ہیں. اب خوب اچھی طرح پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. گورنر سندھ جو سے ہیں ان کو بھی پکڑا ہوا ہے، جو سابقہ گورنر سندھ ہے. اسد عمر کو بھی پکڑا ہے. محمود قریشی، غرض کے ساری جو مین ان کی پارٹی ہے اس کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے. عمران خان بھی سمجھے ایک اریسٹ میں ہی ہیں، ان کو بھی دھچکا لگا رہتا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ 80% مجھے چانس ہے کہ کل جب میں نیب کی عدالت میں پیش ہوں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا. یہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے. یہ عمران خان کی حکومت میں بھی ہوا، یا اس سے پہلے بھی حکومتیں جو رہی ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہو چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، پکڑ دکڑ، گرفتاری، قیدی بنانا ایک دوسرے کو پھر ہوتا ہی آیا یہ جب سے پاکستان بنا ہے. ناظرین، آخر میں صرف یہ میں کہنا چاہوں گا کہ قیدی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. ہمیں یہ جو انٹرنیشنل لا ہے اقوام متحدہ کا وہ بھی بتاتا ہے، لیکن سب سے پیارا جو لا ہے وہ اسلامی لا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سیرت ہے کہ ہم نے قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. ایک واقعہ سنا کر آج کے اس پروگرام کو میں ختم کرنا چاہوں گا. جنگ بدر کا پہلا مارکا جو حق اور باطل میں ہوا، اس میں مسلمانوں کے ہاتھ کچھ قیدی لگ گئے، قیدی ہاتھ آ گئے جو مکہ سے لڑائی کرنے آئے تھے. پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر قیدی کر لیے جاتے ہیں. تو ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ کے چچا کو، وہ بھی کیا ہے اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی قیدی بن کے آئے. تو رات کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کرانے کی آواز آئی. تو آپ بڑے بے چین ہوئے کہ لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ کچھ بے چین ہیں تو نیند بھی نہیں صحیح آ رہی، تو انہوں نے خاموشی سے جا کے آپ کے چچا کے جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے یا جس طریقے سے اس وقت باندھا جاتا تھا اس کو ذرا نرم کر دیا تاکہ کرانے کی آواز نہ جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سکون سے اپنی نیند پوری کر سکیں. لیکن جب آپ کو پتہ لگا کہ آواز بند ہو گئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے عرض کیا صحابہ نے کہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم کسی صورت میں بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے. ہم نے آپ کے چچا کی جو گرفت ہے اس کو نرم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، ان کو یہ گوارا نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا صرف ایک کو نہیں، تمام قیدیوں کی جو گرفت ہے اس کو نرم کر دیا جائے. واقعہ میں نے زبانی بتایا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو، معذرت چاہتا ہوں، لیکن واقعہ کیسا تھا میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو ہمیں جو پکڑے جا رہے ہیں پاکستان میں حکومت سے یا جو بھی ان کو پکڑ رہے ہیں، یہی درخواست ہے کہ موسم گرم ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ قیدیوں کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے، قیدیوں کو آنکھوں پہ پٹی بھی باندھی گئی ہے، گرفت بھی مضبوط رکھی گئی ہے، بلکہ بعد اب پتہ لگا ہے کہ کھانا بھی نہیں بر وقت دیا جاتا ہے اور پانی بھی نہیں ملتا ان کو، اور تشدد اوپر ہوتا ہے. تو خدا را
इंटरनेशनल कानून तो कहता ही है अक़वाम मुत्तहिदा का, लेकिन हमें इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल क्या कहता है कि कैदियों से भी हुस्न सलूक करना चाहिए। ये तो बेचारे सियासी कैदी हैं, किसी के बहकावे में भी आगे होंगे, इसलिए अब सोचना चाहिए कि इनके साथ हमने किस तरह हुस्न सलूक करना है। यही आज का प्रोग्राम था, ये बताने का मकसद था कि हम पाकिस्तानी हैं, कोई भी पाकिस्तानी अपने मुल्क से गद्दारी या बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। उम्मीद है कि हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान इन बातों को सोचेंगे और कैदियों के साथ या जो भी पकड़ धकड़ है उसमें कोई नरमी इख्तियार करेंगे। हाँ, जिसने जुर्म किया है उसको करार वाकई सज़ा अदालती सतह पर आनी चाहिए, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर पर तशद्दुद वगैरह नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम अगले किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नसीर को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अगर कोई आप भी खबर देना चाहते हैं, तबसरा करना चाहते हैं, तो हमारे से रब्ता कीजिए, हम आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में फैलाएंगे। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।